यस्सु अल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, जैसा आप गुज़श्ता एपिसोड्स में रूहुल कुदुस के बारे में, पाक रूह के बारे में, पाक रूह की खसूसियात के बारे में, पाक रूह के कामों के बारे में आप सीखते आए हैं, और इस प्रोग्राम में आज हम रूहुल कुदुस के फलों की बात करेंगे। और आज हमारे साथ मेहमान हैं रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका पाक रूह पर इतनी मुसद्दका तालीमात देने का। लोग आपको सुनते हैं और इसका हमें फीडबैक मिलता है। नाज़रीन, इससे पेशतर के हम प्रोग्राम को आगे लेके चलें, हम करेंगे दुआ और रूहुल कुदुस से अपनी रहनुमाई चाहेंगे। दुआ में रहनुमाई करेंगे रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। दुआ करें। खुदा उन लश्कों के रब, जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं फजल टेलीविज़न के लिए, खुदा की सारी टीम के लिए। यीशु के नाम में जब हम सब मिलकर तेरे खेत में काम कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम में जो जो तोड़े खुदा तूने हम में से हर एक को उनकी लियाकत के मुताबिक दे रखे हैं। यीशु के नाम में फजल दे कि आए खुदा हम उनको 100% बढ़ा सकें और हमारी ज़िंदगियों से जलाल तेरे पाक कवी कादर नाम को मिले। और ये सिर्फ़ और सिर्फ रूहुल कुदुस के वसीला से है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखाता है, जो हमारी रहबरी करता है। यीशु के नाम में हम रूहुल कुदुस तुझे खुशामदीद कहते हैं। आज के सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में ले। अपने भाई बिशप डोमिनिक जावेद को तेरे हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज की गुफ्तगू, आज की ये टीचिंग हकीकी तौर पर खुदा तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने और हम सब मिलकर आए खुदा तेरे खेत में दूसरों के लिए तरक्की का सबब बन सकें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज की टीचिंग फ्रूटफुल टीचिंग हो। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से आज की तलावत करेंगे। हम पढ़ेंगे गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत से 26 आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं, तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़ख्र करके एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। डॉक्टर साहब, बड़ी प्यारी आज हमने वर्सेस पढ़ी हैं। 2 वर्सेस को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। 22 और 23 जो वर्सेस हैं, उनमें हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ये 9 रूह के फल हैं। Praise the Lord. अगर हम बड़े ऐसन तरीके से हर एक फल की तशरीह भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नाजरीन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आप रूह के फलों के लिए नाजरीन को क्या सिखाएंगे? थैंक यू बिशप साहब। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो अपने खादमों को ऐसे मौके फ्राहम करता है जिसके वसीला से हम दूसरों के लिए बाइस बरकत बन सकें, दूसरों की तरक्की का सबब बन सकें। पिछले एपिसोड में, 5वें एपिसोड में, आपने रूह की नेमतों के ताल्लुक से सीखा। 9 रूहुल कुदुस की नेमतें बयान की गई। पिछले एपिसोड में आपने इस बात को सुना रूहुल कुदुस की नेमतों के ताल्लुक से, और आज
اس ایپیسوڈ میں ہم روح کے پھل کے تعلق سے خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. جیسے آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے تلاوت کی گئی کہ روح کے پھل کی 9 اقسام ہیں. اب جب روح کے پھل کی 9 اقسام ہیں تو اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے روح کی نعمتوں کو 9 نعمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح سے روح کے جو پھل ہیں وہ سب ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا گروپ جو ہے اس میں جو آتا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس پل میں محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں محبت، خوشی اور اطمینان کی، تو اس کا تعلق صرف اور صرف خدا کے ساتھ ہے. یاد رکھیں، خوشی، اطمینان کوئی انسان نہیں دے سکتا، اور یہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. یہ پہلا گروپ ہے. اور دوسری بات جو ہے، دوسرا گروپ جو ہے جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. اس پھل کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر تحمل، مہربانی، نیکی آتی ہے. اب دیکھیں، تحمل کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے مراد صبر، برداشت کے ہیں. مہربانی یعنی شفقت، اور نیکی یعنی نیک خواہی. اور تیسرا گروپ جو ہے جس کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے ہے، آپ کی اپنی ذات سے ہے. اس کا تعلق کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے اندر ایمانداری آتا ہے، ایمانداری، پھر حلم آتا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ پرہیزگاری آتا ہے. ایمانداری سے مراد آپ کی وفاداری ہے، اور پھر حلم سے مراد آپ کی نرم مزاجی ہے، اور پرہیزگاری سے مراد جو ہے آگے ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے، ضبط نفس ہے. سو یہ 9 پھل جو ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. میں رپیٹ کر رہا ہوں، خدا کے ساتھ تعلق پہلی بات، دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یعنی آپ کے دائیں بائیں، آپ کے دائیں اور بائیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے، اور پھر آپ کی پرسنل لائف جو ہے یہ تیسرا گروپ جو ہے جس کے اندر میں نے بیان کیا ہے، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری. بالکل. اور ایک اور بات ہم دیکھیں، اگر ہم اسے گروپ وائز کرتے ہیں تو ہم اگر لو کو لیں تو لو مینز اگاپے، انکنڈیشنل لو، جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے. انکنڈیشنل لو جو ہے، اگاپے جو ہے، یہ گریک لینگویج کا ہے، اور لیٹن میں اسے کیریٹاس جو لیٹن میں ہے ہم اسے کہتے ہیں. اور بڑی پیاری باتیں اگر ہم ہیبرو، لیٹن اور گریک میں بھی دیکھیں تو یہ اپنے اندر ایک بڑے وسیع معنی لو جو ورڈ ہے رکھتا ہے. اور لو مینز کہ خدا نے بھی اپنی محبت کو ہم پر اسی طرح ظاہر کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. دس از لو آف گاڈ اینڈ unconditional love that the God wants from our lives. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. آپ اگاپے کی بات کر رہے ہیں. یقینی طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. محبت کی 8 اقسام ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان 8 اقسام کو بیان کر سکیں جو گریک کے اندر بھی استعمال کی گئی ہیں. لیکن ہمارا سٹریس صرف جو ہے اس پھل پر ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور یہ اگاپے محبت ہے. اور ہم اس بات کو اس آیت سے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یوحنا 3:16 وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہاں پر خدا کی ہم اگاپے محبت کو دیکھتے ہیں. اور آگے جا کے جب خدا نے ہم سے محبت کی تو پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم سے محبت کی، اور وہ ہمارا عوضی بن گیا. اس نے ہماری خاطر اپنی جان جو ہے وہ دے دی. سو اس محبت کو جیسا آپ بیان کر رہے تھے کہ یہ انکنڈیشنل لو ہے، اس کے اندر کوئی شرائط نہیں ہے،
بلکہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ریلیشن شپ ہے اس میں لینے دینے کی بات ہو جاتی ہے. محبت کے اندر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے. اور محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو آپ محبت نہیں کرتے. اور اگر میں آپ کو لے جاؤں کرنتھیوں کے اندر جہاں محبت کا گیت جو ہے وہ بیان کیا. جی ہاں جی تیرا باپ نے جی ہاں جی, تو وہاں پر محبت کا گیت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور 15 اس کی خاصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ محبت جو ہے وہ صابر ہے. اگر آپ کو محبت ہے مجھ سے تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا ہے. دوسری بات, محبت مہربان ہے. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی. اپنی بہتری نہیں چاہتی. جھنجھلاتی نہیں. بدگمانی نہیں کرتی. سب کچھ سہ لیتی ہے. سب کچھ یقین کرتی ہے. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی. علم ہو تو مٹ جائے گا, کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. اب اگر اسی باب کی پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں, اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور آخر پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ غرض, ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں محبت ہے. تو اس بات کو ہمیں دیکھنا جاننا انتہائی ضروری ہے. اور اس کا اتم ثبوت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ دیا ہے. اپنی محبت میں اس نے اپنی جان نثار کر اپنی پاک صلیب پر میرے لیے, آپ کے لیے وہ قربان ہو گیا اور مصلوب ہو رہا ہے. پھر بھی بہتری چاہ رہا ہے. وہ کہتا باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. سو کتنی عظیم محبت خدا نے مجھ سے آپ سے کی. اپنی جان کوئی کسی کے لیے نہیں دیتا, ایون کہ کوئی دوست بھی نہیں دیتا, لیکن ایک ایسا شخص ہے جس نے ساری دنیا کے لیے اپنی جان صلیب پر دے کر مجھے, آپ کو نجات دے دی ہے. وہ میرا کفارہ ہوا, وہ میرا کفارہ ہے, وہ ہم سب کا کفارہ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو, بہن بھائیوں, اس محبت کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں. وہ ہم سب کا کفارہ ہے میرا یسوع, جس نے بغیر کسی غرض کے, صرف اس بات کے لیے کہ بنی نو انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور تمام کے تمام انسان نجات پائیں, اپنی جان کو ہمارے لیے قربان کر دیا. ناظرین, جہاں پر وقت ہوتا ہے شارٹ بریک کا, کہیں نہ جائیے گا, ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ یسوع المسیح کی عظیم المثال محبت جو ہے
کہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، کس لیے؟ تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ اور یہ حقیقت میں خدا کی وہ محبت ہے جس میں کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں ہے۔ انسان کی لازوال محبت جو ہے خدا کے دل میں، وہ یہی ہے کہ وہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب محبت کی بات کر رہے تھے، ہم وہیں سے چلیں گے۔ سر، محبت ایک بڑا ہی وسیع مضمون ہے۔ جنہوں نے حقیقی طور پر محبت کی ہے، پہلے تو محبت کے لفظ کو دیکھیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلی بات الفت، پیار، چاہ، دوستی، یارانہ، لگن، عشق۔ کیسا خوبصورت لفظ ہے، عشق کیا بات ہے، کہ ہیں محبت کی معراج ہے۔ ہاں جی، یہ اس کے مطلب ہے۔ جیسے لیٹن میں کہہ رہا تھا کیریٹاس، کیریٹاس دینا ہے۔ محبت لو مینس ٹو گیو، اور جیسے خدا کی لازوال محبت کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی دے دیا۔ ایک مثل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت مثل ہے۔ محبت کے مارے سدا گور کنارے، محبت کے مارے سدا گور کنارے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، اور جو یسوع مسیح میں تکلیف نہیں سہتا، صلیب نہیں اٹھاتا، جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ پہلی بات تو کہ خودی سے انکار کرے۔ صلیب اٹھانا، میں دکھ کی بات کرتا ہوں، صلیب اٹھانے کا مطلب یہاں پر ہے دکھ سہے، دکھ اٹھانا، اپنے دکھ سہے۔ جب تک ہم دکھ نہیں سہتے، سر جب تک ہم نے کمفرٹ زون کو چھوڑا نہیں، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم محبت کے جو اصلی معنی ہے اس سے ناواقف ہی ہیں۔ ہمیں دکھ سہ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اور آج کا ایماندار جو ہے وہ دکھ سہنا نہیں چاہتا۔ جب تک آپ دکھوں میں نہیں گزرو گے، خدا کے گہرے مکاشفے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یونا کی، خدا سے پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے، اس کو پریچ کر رہا ہے، کہاں اس کو پھینک دیا گیا ہے؟ پتمس کے جزیرہ میں۔ دوسری ایک اور بات بڑی پیاری بائبل میں ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ محل میں رہتا تھا، شاہانہ زندگی، بادشاہوں جیسی زندگی، اور کہاں پر پھر بیابان میں بھیڑے چرانے۔ 40 سال تک وہ بیابان میں رہا، 40 سال تک وہ محل میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہا، کمفرٹ زون کو چھوڑا، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ جب تک ہم دکھ نہیں سہتے، اپنی آسائشوں کو، اپنے آرام کو ہم چھوڑتے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم محبت سے واقف نہیں ہیں۔ سر، اس محبت میں شہادت ہے، بے شک۔ اس محبت میں بھاگنا نہیں ہے، ہم اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ہمیں اپنی جان انجیل کے لیے، خدا کے لیے نثار کرنی ہے، اور جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہلیلویہ۔ اور محبت کے لیے جو 4 یونانی الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں، یونانی زبان میں محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم نے بھی بات پیچھے کی کہ 8 لفظ بیان کیے گئے ہیں، لیکن 4 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے یونانی زبان کے اندر، گریک کے اندر سٹورگے، دوسرا اروس، تیسرا فلیا، چوتھا اگاپے۔ تھوڑا تھوڑا سا ان کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ یونانی زبان میں لفظ سٹورگے سے کیا مراد ہے؟ یونانی لفظ، اس کا مطلب اپنے خاندان کے افراد سے محبت ہے، بالخصوص والدین کی اولاد کے لیے، اور اولاد کی والدین کے لیے محبت جو ہے وہ سٹورگے کہلاتی ہے۔ یعنی آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو یہ یونانی زبان کے اندر سٹورگے ہے۔ دوسری بات ہم کرتے ہیں اروس کی، اور جب اروس کی بات کرتے ہیں یونانی زبان میں، تو یہ لفظ
مخالف جنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جسمانی جوش یعنی شہوت کی محبت، ناقابل برداشت جوشیلی خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا اشارہ دو جسموں کے ملاپ کی طرف ہے۔ یہ محبت ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ محبت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یونانی زبان میں اس لفظ کو اروس کہتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ فلیا یونانی زبان کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ دوستوں کی باہمی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پر شادی میں دو جانوں کی یگانگت کو بیان کرتا ہے، فلیا۔ اور اگاپے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، جیسے آیت ہم نے کوٹ کی یوحنا 3:16 میں زبردست اگاپے کی مثال جو ہے وہ دی ہے۔ اور پھر رومیو 5واں باب 5 سے لے کر اگر آپ 8ویں آیت تک پڑھیں تو میرے عزیز دوستو، بہن بھائیوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگاپے محبت کیا ہے۔ یہ محبت صرف بے غرض نہیں بلکہ جان نثار، محبوب کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی ہوتی ہے۔ خدا کے پیروکاروں کو ایک دوسروں سے محبت کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا اتم درس دیا ہے، جیسے میں نے تم سے محبت کی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ سو ہمیں اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے، میری محبت جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے۔ میری محبت اروس تو نہیں جس میں صرف کچھ نہ کچھ حاصل کرنے والی بات ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، پہلے بھی ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں، محبت قربانی چاہتی ہے۔ اور اگر میں اس لفظ کو جو انگلش کے اندر بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں، لفظ لو، LOVE، لو، تو آپ دیکھیں کہ محبت کرنے والے ایل سے اگر میں کہتا ہوں کہ لینڈ آف سورو ہے، یہ محبت کرنے والے جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کے اندر دکھ ہی دکھ ہوتے ہیں۔ O stands for ocean of tears، آنسوؤں کا سمندر۔ V stands for valley of death، اور آخر میں کیا ہے، E stands for end of life۔ یہ محبت ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تک نثار کر دیتی ہے، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی جان نثار کی۔ ایک شخص نے تمام بنی نوع انسان کے لیے عالمگیر قربانی دے دی ہے۔ ایک شخص نے، خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دی ہے، اور اس جان کو دے کر اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ دوستو، ہمیں سیکھنا ہے کہ جب تک دانا خاک میں مل نہیں جاتا، مر نہیں جاتا، اپنی ہستی کو مٹا نہیں دیتا، وہ دوسروں کے لیے پھلدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پھلدار بننا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے، خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ اور جب آپ خدا کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کریں گے تو پھر آپ بہت سی زندگیوں کو جو ہے وہ بچا سکیں گے۔ بہت سے روحانی بچے جو ہے وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے درد ذہ جو ہے وہ آپ کو لگنا ضروری ہے۔ جب تک آپ درد ذہ میں سے نہیں گزریں گے، آپ روحانی بچے جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری بات پولس رسول کہتے ہیں، مجھے تمہاری بابت جننے کا سا درد ہے۔ جننے کا سا، پریز اللہ۔ اور یہ روحانی محبت کی بات ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دکھ یا تکلیف نہیں سہتے تو پھر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، اور وہ محبت جو خدا ہماری زندگی میں سے چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خدا ہماری زندگی میں سے غرض والی محبت نہیں چاہتا، No۔ کچھ لے لینے والی محبت نہیں چاہتا۔ ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ہاں جی میں نے اس سے ملنا ہے، مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو لیکن ہم جب یہ دور حاضرہ کی بات ہے، دور حاضرہ کی، لیکن جو بائبل ببلیکلی ہمیں خداوند ہمیں محبت سکھاتا ہے،
وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. سر اس میں اپنی ہستی کو مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک شعر مجھے یاد آ گیا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی ہستی کو مٹاتے نہیں، دکھ نہیں سہتے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہت سے دانے حاصل کرے، بہت سا اناج حاصل کرے، تو اس سے بیج کو جب تک زمین میں نہیں بویا وہ کثرت اس میں نہیں آئی. اور ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم اس محبت کو جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے، اس محبت کو ہم دوسروں کے دلوں میں اسے بو دیں، Praise God. تاکہ وہ بیج جڑ پکڑے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھے. ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری باتیں آپ کر رہے ہیں. آئیے ہم ناظرین ایک بات میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. جب پھل کی بات ہو رہی ہے تو پھل کا ثبوت کیا ہے؟ پھل کا ثبوت موت ہے. آپ پھل پیدا کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم مر نہیں گئے. اب کیسے پھل پیدا کریں گے؟ اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. بھئی مرنا ہے آپ کو مسیح میں پھل پیدا کرنے کے لیے، اور پھل ایسے پیدا نہیں ہوتا جیسے میں نے شعر بھی بیان کیا ہے. پھل پیدا کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. دانا مٹی میں جب تک چلا نہیں جاتا. بڑی پیاری بات اپنی ہستی ناظرین کو ہم مٹانے سیکھ لگتا رہے ہیں کہ جب تک دانا زمین میں مر نہیں جاتا وہ پھل پیدا نہیں کرتا. تو ناظرین جب تک آپ خداوند میں دکھ نہیں سہتے، جب تک آپ خداوند میں تکلیفیں نہیں سہتے، جب تک آپ نے اپنے آپ کو خداوند کی صلیب کے لیے دے نہیں دیا، جب تک آپ نے اپنی صلیب کو اپنے کاندھے پر اٹھا نہیں لیا، تب تک آپ کبھی بھی محبت کر بھی نہیں سکتے اور محبت سیکھ بھی نہیں سکتے. ناظرین جہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر.